अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हमारी आज की ये नशिस्त फैमिली डे पर है और मैरिटल मैटर्स के हवाले से है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ज़िंदगी का अहम पार्ट, उसके बारे में कितनी चीज़ें हैं जिनको क्लियर होने की ज़रूरत है। आज की इस नशिस्त में हम बहुत सारी बातचीत करेंगे मुख्तलिफ हवालों से, जैसे हम ये भी देखेंगे कि इस रिश्ते की असल हकीकत क्या है। जैसे कुरान हकीम में आता है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उनके लिए लिबास हो, वो तुम्हारे लिए लिबास है। तो लिबास का क्या रोल होता है। इसी तरह से हम ये भी देखेंगे कि वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा, ये अल्लाह ताला की निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से जोड़े बनाए ताकि तुम उसके पास सुकून हासिल करो। सुकून का ये रिश्ता कैसे बायस सुकून बनता है, इसको भी देखेंगे, लेकिन कुछ ऐसे पहलू भी देखेंगे जो हुकूक और फ़राइज़ के एतबार से हैं, और कुछ ऐसी चीज़ें भी जिनसे इंसान पीछा नहीं छुड़ा पाता। जैसे ससुराल का वर्ड जब कभी हमारे माशरे में किसी की ज़ुबान पर आता है तो मिठास लेकर नहीं आता। यानी ससुराल के साथ मिनिमम इतना ज़रूर है कि उसके अगर बुरे असरात नहीं तो उसकी वजह से कोई अच्छा खुशगवार असर भी इंसान के ऊपर मुरतब नहीं होता। माइंड सेट है जो बना दिया गया, और इसकी रीज़न क्या है। और फिर ये कि जैसे आपस के ताल्लुकात जब ख़राब हो जाते हैं तो उसमें एक औरत का क्या रोल है, उसे किस तरह से अपना रोल प्ले करना है। और कुछ ख़ास बातें भी, जैसे निकाह की जो शराइत हैं उनमें ईजाब व कबूल भी है, उसमें महर भी है, तो महर के हवाले से भी कुछ बातें हम देखेंगे। इसी तरह से निकाह और तलाक़ के रेफरेंस से भी कुछ बुनियादी उमूर हैं जिनको इंशाअल्लाह देखेंगे। तो मुझे इस सिलसिले में आपसे ताउन चाहिए होगा। मुझे यूँ लगता है कि जब हम सिर्फ सुनते हैं तो 50% लर्निंग होती है, लेकिन सुनने के साथ जब शेयर करते हैं तो हमारा पूरा वजूद उसमें शामिल हो जाता है। तो इस वजह से आपकी जानिब से मैं तवक्को रखूँगी कि आप अपना इनपुट ज़रूर देंगे। ज़रूरी नहीं कि ये सवाल की सूरत में हो, अपनी बात भी सामने रख सकते हैं, किसी का वाक़या भी, कोई ऐसी चीज़ भी जिसके बारे में आप समझें कि मुझे तो क्लियर है लेकिन सबको क्लियर होना चाहिए, तो ऐसी बात भी। लेकिन मैं ये भी तवक्को रखूँगी कि इररेलेवेंट हम वक्त भी ज़ाया नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी रेलेवेंट बातें ज़रूर करेंगे, इररेलेवेंट नहीं। अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि इस नशिस्त को बरकत वाला बनाए और हमें इस नशिस्त में ख़ानदानी ज़िंदगी के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से तय करदा जो हमारे लिए कानून है, हमारे लिए एक बुनियादी रिश्ते की हकीकत को अल्लाह ताला हमें इस दौरान समझने की तौफीक अता फरमा दे। सबसे पहली बात मैं जो आपके सामने रखना चाहती हूँ रिश्ते की हकीकत के हवाले से, सूरा अल बकरा की आयत नंबर 187 के हवाले से ही है। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, तुम उन मर्दों के लिए लिबास हो और वो मर्द तुम्हारे लिए लिबास हैं। ये अल्फाज हमें बताते हैं कि मर्द और औरत का रिश्ता लिबास जैसा है। और आप जानते हैं लिबास के कई एक काम हैं। आप लिबास क्यों पहनते हैं? जब आप
4 باتیں سامنے رکھیں گے تو آپ اس رشتے کو ان چاروں کے لحاظ سے دیکھیں گے تو رشتے کی خوبصورتی زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی انشاءاللہ. جی، لباس کیوں پہنتے ہیں؟ زینت کے لیے. بنیادی مقصد کیا ہے؟ سطر ڈھانپنا، سطر پوشی. اچھا، اس کے علاوہ موسم کے گرم و سرد سے بچنے کے لیے اور بھی لباس کا کوئی مقصد ہے؟ جی جی، وہ سطر پوشی میں اور بنیادی بات اسی کے اندر آ جاتی ہے. لیکن قرآن حکیم میں ایک اور لباس کا تذکرہ بھی ہے، وہ لباس التقوی، تقوی کا لباس. ریلی اس رشتے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف زیادہ توجہ دلائی ہے وہ یہی تقوی ہے. نکاح کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 3 آیات تلاوت کرتے تھے، ان تینوں آیات میں سورہ النساء کی آیت نمبر 1، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 70-71 ہے. تینوں آیات میں جو بنیادی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے رکھتے تھے وہ تقوی کی تھی. اور تقوی کا لباس اس اعتبار سے بہتر ہے کہ تقوی کی وجہ سے ہی یہ لباس برقرار رہتا ہے، یعنی لباس اپنا اصلی کردار ادا کر سکتا ہے. تو اس ریلیشن شپ کو اللہ پاک نے واضح کیا ہے کہ جیسے لباس کی تم ضرورت فیل کرتے ہو اور جیسے لباس تمہارے لیے کہیں باعث زینت ہوتا ہے، کہیں لباس تمہاری ضروریات کو پورا کرتا ہے، سطر پوشی کرتا ہے، کہیں لباس جو ہے وہ تمہیں موسم کے سرد و گرم سے بچاتا ہے اور تمہارے لباس میں تبدیلی آتی چلی جاتی ہے. اسی طرح سے کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا کہ اچانک دوپٹے کو آگ لگ گئی اور اس آگ کی وجہ سے آگ جب پھیلی تو جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ کپڑے جلد کے ساتھ چپک گئے، اور لباس جل کے جب جسم کے ساتھ چپکتا ہے تو اترتا نہیں، کھال کو بھی ادھیڑ کر لے آتا ہے اور بہت تکلیف دہ ہو جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ باہر کے ماحول کے اثرات کی وجہ سے اور بہت اپنے قریبی اور پیارے لوگ ہوتے ہیں جن کے اثرات ایسے مرتب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ رشتہ جلے ہوئے لباس کی طرح ہو جاتا ہے. تو ہمیں اس رشتے کی اصل حقیقت کو دیکھنا ہے. تو اصل حقیقت اس کی تقوی ہی ہے، کیونکہ تقوی کی وجہ سے اللہ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کی اطاعت کرنا اور اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس کے روکے سے رک جانا، یہی 2 بنیادی چیزیں ہیں جس کے بیچ میں ایمان ہے. تو ایمان والوں کے لیے تقوی ہی سب سے بڑی خصوصیت ہے جس کی بنیاد پر رشتے میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس رشتے کے خوبصورت پہلوؤں کو ہمارے اوپر ہر وقت جو چیز اجاگر کرتی ہے وہ اللہ سے ثواب کی امید ہے. جب آپ کی توقعات ختم ہو جاتی ہیں اور آپ اللہ رب العزت کی خاطر جب شوہر کی خدمت کرتے ہیں، جب سسرال والوں کے ساتھ حسن معاملہ کرتے ہیں، جب ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو یہ رشتہ بہت زیادہ زینت والا رشتہ بن جاتا ہے. تو لباس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ لباس کے بغیر ہم سوسائٹی میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتے. یہ بات آپ اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. جسم لباس کے بغیر ادھورا ہے اور لباس جو ہے وہ جسم کے بغیر بے معنی. 2 باتیں ہیں. جسم جو ہے وہ لباس کے بغیر ادھورا ہے اور لباس جسم کے بغیر بے معنی. اس پر غور ضرور کیجیے گا کہ انسانی زندگی میں اس رشتے کی کیا اہمیت ہے، اس رشتے کی کیا ضرورت ہے. یہی معاملہ مرد اور عورت کا ہے. جیسے لباس اور جسم کے درمیان جو مادی تعلق ہوتا ہے نا، وہی تعلق زیادہ گہرے انداز میں، زیادہ ڈیپ اور زیادہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ نفسیاتی انداز میں شوہر اور بیوی کے درمیان یہ رشتہ ہوتا ہے، عورت اور مرد کے درمیان پایا جاتا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ہم زندگی میں لباس تو تبدیل کرتے رہتے ہیں، لیکن شوہر اور بیوی کا جو یہ رشتہ ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ رشتہ اٹوٹ ہے، لیکن جب تک قائم ہے اس وقت تک اس کو
خوبصورت اچھے انداز میں ہی قائم رکھنے کا حکم ہے، اور اگر اس کی خوبصورتی، اس کی زینت اور اس کی حقیقت متاثر ہوتی ہے تو اس کے لیے آلٹرنیٹ سولوشنز دیے گئے، جیسے طلاق ہے یا خلا ہے، لیکن وہ بھی بلا جواز، بلا سبب نہیں ہے۔ تو رشتہ نبھانے کے لیے اللہ پاک نے ہمارے فہم کے قریب لانے کے لیے مثال دی ہے کہ اس رشتے کی مثال لباس اور جسم کی سی ہے۔ الحمدللہ۔ تو یہ اس بارے میں پہلی بنیادی بات۔ دوسری بات آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا ایک مرغی کو آپ دیکھتے ہیں، پروں سمیت مرغی، اور ایک وہ مرغی ہوتی ہے جس کے پر اتار دیے جاتے ہیں۔ آپ مور کو دیکھتے ہیں، آپ کسی بھی پرندے کو دیکھیں، پرندے کے اوپر جو اس کے پر ہوتے ہیں کس طرح سے اس کے لیے باعث زینت بنتے ہیں، لیکن اگر اس کے پر نوچ دیے جائے تو بغیر پروں کے پرندہ کیسے لگتا ہے؟ اس کو دیکھ کے ہی دل کے اندر ایک اچھا احساس نہیں ابھرتا، برا احساس ابھرتا ہے، ناگوار جو ہے احساسات انسان کے اندر سے ابھرتے ہیں، کیونکہ اس کے پر اس کے جسم پر نہیں ہوتے۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایسے پرندے کو دیکھ کر سم ٹائمز رحم کے جذبات یا ترس کے جذبات بھی ابھرتے ہیں، اور یہی جی چاہتا ہے کہ اس کے اوپر اس کے پر واپس آ جائیں، حالانکہ ایک بار نوچے جانے کے بعد وہ پر تو واپس نہیں آتے، ہاں نئے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ضرور آ جاتے ہیں۔ تو اگر کسی پرندے کے پر اتار دیے جائیں تو اس کا حلیہ بگڑ جاتا ہے، چاہے وہ پرندہ کتنا ہی خوبصورت ہو۔ لباس کے بغیر انسان کی بھی ایسی کیفیت ہے جیسے پروں کے بغیر پرندے کی۔ اسی وجہ سے اب دیکھیے کہ وہ عورت جو طلاق یافتہ ہوتی ہے یا جس کے شوہر کی وفات ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے چھت کے بغیر محسوس کرتی ہے، لیکن اصلاً اگر دیکھا جائے اس کی کیفیت کو تو جیسے کوئی بے لباس انسان اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے اس کی فیلنگز ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے رب العزت نے حکم دیا کہ تم میں سے جو لوگ مجرد ہیں، یعنی بغیر نکاح کے ہیں، ان کے نکاح کر دو، کیونکہ یہ فطرت ہے انسان کی۔ اور مجھے جب یہ بات میرے ذہن میں آتی ہے کہ لباس کو اللہ پاک نے اتارا ہے، آپ نے قرآن حکیم میں پڑھا ہے نا کہ ہم نے تم پر لباس اتارا۔ اصل میں اگر آپ دیکھیں تو یہ رشتہ، اس رشتے کا حکم بھی تو اللہ پاک نے اسی طرح سے نازل کیا ہے۔ اور سب سے دلچسپ، عجیب اور خوبصورت بات یہ بھی ہے کہ اس رشتے کی محبت بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یعنی قلوب کے اندر جو شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے گنجائش محسوس کرتے ہیں یا محبت محسوس کرتے ہیں، یہ محبت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ اسی لیے دعا کرنے کے لیے کہا گیا ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، کہ اے ہمارے رب ہمارے رشتہ ازدواج میں محبت پیدا کر دے۔ کون دیتا ہے یہ محبت؟ کوئی کوشش کرنے والا آخری حد تک چلا جائے کوشش کرنے میں، کبھی کوشش میں کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ عطا نہ کر دے۔ تو یہ محبت اللہ تعالیٰ کی عطا ہے۔ جب وہ محبت دلوں میں سے کھینچ لیتا ہے تو وہی محبت کرنے والے دل سخت نفرت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے اس رشتے کے برقرار رہنے کے لیے، باعث زینت بننے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت سے دعائیں کی جائیں۔ اس رشتے کی حقیقت کو ایک اور اعتبار سے بھی دیکھیں گے۔ لباس کی مثال ہی سے پتہ چلتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے لیے کتنی زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ لباس کے بغیر جیسے انسان اپنے آپ کو نامکمل محسوس کرتا ہے، حالانکہ وہ بالکل مکمل ہے۔ اس کی آنکھیں، اس کا ناک، اس کا ذہن، اس کا قلب، پورا جسم ہے، لیکن لباس کے بغیر آپ اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتے ہیں، کسی کو فیس نہیں کر سکتے۔ اور جدید دنیا میں لوگ اگر بے لباس رہنے کو اپنے لیے
زیادہ ضروری خیال کرتے ہیں تو وہ بھی کہیں کسی جگہ پر جا کر مجبور ہو جاتے ہیں، چاہے وہ موسم کے سرد و گرم سے بچنے کے لیے ہی مجبور ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس رشتے کے بغیر عورت بھی اور مرد بھی اپنے آپ کو نامکمل محسوس کرتے ہیں۔ دونوں کے اکٹھے ہونے سے ہی وہ اپنے آپ کی تکمیل سمجھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں ایک دوسرے کے قریبی ساتھی ہیں۔ دیکھیے، ایک ماں کا بیٹا ہے، دوسری ماں کی بیٹی ہے، جس کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں، اس سے کتنا ہی گہرا تعلق ہو، لیکن قربت کا جو تعلق شوہر اور بیوی کے درمیان وجود میں آتا ہے، اس کی وجہ سے ایک ایسی کمپینین شپ، ایک ایسا ساتھ، ایک ایسا تعلق بن جاتا ہے جس میں وہ ایک دوسرے کو جس طرح گہرے انداز سے جانتے ہیں دوسرا کوئی نہیں جانتا۔ تو ایک دوسرے کے رازوں سے واقف ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کی طبیعت سے، مزاج سے۔ اور اس میں ایک طرف تو یہ بات ہے کہ مرد عورت کے بغیر، عورت مرد کے بغیر اپنے آپ کو ادھورا محسوس کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو دونوں ایک دوسرے کا پردہ بھی ہیں۔ یعنی بہت زیادہ چیزیں ہیں جو وہ لوگوں کے سامنے رکھیں تو ظاہر ہے کہ امیج ہی بریک ہو جائے، لیکن اللہ پاک نے دونوں کو ایک دوسرے کا امین بنایا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی رازداری رکھیں گے، ایک دوسرے کا پردہ رکھیں گے۔ اور آپ دیکھیے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ اکثر تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے وجود پر فٹ آنے والا لباس پہنتے ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے سے بڑا لباس پہن لیں یا اپنے سے چھوٹا لباس پہن لیں تو آپ کی شخصیت ہی خراب ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ایسا لباس پہنے جو بالکل فٹ ہو، جو اس کے لحاظ سے موزوں ہو۔ اور اس رشتے کے اعتبار سے اسلام جو چاہتا ہے وہ بھی یعنی کفء یا برابری، یعنی دونوں کے مزاج، دونوں کے سوشو اکنامک بیک گراؤنڈ ہے یا انٹیلیجنس لیول ہے، یہ سب چیزیں بھی، لیکن مینٹل ہارمنی جو دینی اعتبار سے قائم ہوتی ہے اس کا کوئی بدل نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے باقی ساری چیزیں کنٹرولبل فیکٹرز ہیں۔ لیکن اگر کسی کے درمیان ذہنی ہم آہنگی نہیں ہے تو کوئی چیز بھی اس کے کام آنے والی نہیں ہے۔ یعنی بھلے سے وہ دونوں ایک جیسے خوبصورت ہوں، ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، ان کی مالی حیثیت بھی ایک جیسی ہو، وہ ایک جیسی زبان بولتے ہوں، ان کا سوسائٹی میں سٹیٹس بھی ایک جیسا ہو، لیکن اگر دینی بنیاد پر ایک جیسے نہیں ہے تو رشتے میں نباہ نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 چیزیں جس کی بنیاد پر نکاح کیے جاتے ہیں: حسب نسب، مال جمال اور دینداری۔ تم دینداری کو ترجیح دینا، کیونکہ دینداری کی بنیاد پر یہ رشتہ ایسا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ فٹ ہو جاتا ہے، ایک جیسا سوچنے لگتے ہیں، ایک جیسا محسوس کرنے لگتے ہیں اور ایک جیسے معاملات نبھا سکتے ہیں۔ تو مرد اور عورت کے درمیان رب العزت نے پیدائشی طور پر صنفی کشش رکھی ہے۔ مرد کے لیے عورت کے اندر کشش ہے، عورت کے لیے مرد کے اندر کشش ہے۔ قرآن حکیم میں یہی بات ہمیں سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں ملتی ہے کہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے بنائے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے تمہارے درمیان مودت یعنی وہ محبت جو جوانی کی محبت ہے وہ بھی رکھ دی، اور رحمت یعنی بڑھاپے کی محبت بھی رکھ دی جو بے غرض اور بے لوث ہوتی ہے۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ مرد اور عورت کے تعلق کے لیے 2 صورتیں ہیں جہان میں، ایک صورت آزاد ہے اور دوسری صورت پابندی کے ساتھ ہے۔ آزاد صورت یہ ہے کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ کسی وقت کسی بھی طرح سے تعلق قائم کر لے، جس کے لیے اس کے اوپر کوئی پابندی عائد نہ ہوتی ہو، اسے کسی قسم کا یعنی کوئی احساس نہ کرنا ہو
کسی قسم کی ذمہ داری قبول نہ کرنی ہو، جسے دوسرے لفظوں میں فری سیکس بھی کہتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جو تعلق ہے وہ نکاح کی صورت میں قائم ہو، جس کی وجہ سے مرد پر بھی پابندیاں عائد ہوں اور عورت پر بھی ذمہ داریاں عائد ہوں، اور دونوں ان ذمہ داریوں کو نبھائیں، اور دونوں کے کام کرنے کے طریقہ کار کو بھی اللہ رب العزت نے واضح کر دیا۔ اس کے مطابق مرد باہر کے امور انجام دے گا اور عورت گھریلو امور اور بچوں کی تربیت اور بچوں کے معاملات کو دیکھے گی۔ اس لحاظ سے اگر دیکھیں تو مرد کا کام زمانے میں پروڈکٹیو سمجھا جاتا ہے کہ مرد کماتا ہے، اور عورت کے کام کا زمانے میں بظاہر کوئی نفع محسوس نہیں کیا جاتا کہ وہ کما نہیں رہی ہوتی، لیکن عورت کا کام مرد کے مقابلے میں زیادہ پروڈکٹیو ہے، کیونکہ وہ نئی نسل کو تیار کرنے کے لیے زیادہ اہم رول پلے کرتی ہے۔ اسلام نے عورت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے، معاشی ذمہ داری بھی، تو اس وجہ سے کہ عورت کے کام پر اسے کوئی معاوضہ نہیں دیا جاتا، اور اس معاوضے کے نہ دیے جانے کی وجہ سے اسے اپنی زندگی کی ضروریات جب پوری کرنی ہے تو اس کے لیے اسلام نے ایک سسٹم بنا دیا کہ اس کی ضروریات کی کفالت شادی سے پہلے اس کے والدین کریں گے، نکاح کے بعد یہ ذمہ داری شوہر پر عائد ہوتی ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں طرح کے تعلق میں بڑا فرق ہے۔ نکاح ذمہ دارانہ تعلق ہے، اور اس کے مقابلے میں زنا غیر ذمہ دارانہ وقتی تعلق ہے۔ جیسے کوئی کسی کھلونے سے کھیلتا ہے، ایسے ہی مرد اگر عورت سے کھیل لے اور اس کے بعد اس کی کوئی ذمہ داری محسوس نہ کرے یا وائس ورثہ ہو، تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ یہ طریقہ فطرت انسانی کے سراسر خلاف ہے۔ کیونکہ مرد اور عورت کے تعلق کے نتیجے میں جب اولاد پیدا ہوتی ہے، نکاح کے توسط سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو باپ کا نام ملتا ہے، باپ اس کی ذمہ داری قبول کرتا ہے، اور یہ بانڈنگ کو مضبوط کرنے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے، شوہر اور بیوی کے رشتے کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتا ہے۔ جبکہ زنا کی وجہ سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے، اول اسے پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا، اگر پیدا ہو جائے تو اسے باپ کا نام نہیں ملتا، ماں بھی جان چھڑانا چاہتی ہے، اور سوسائٹی کے لیے ایک آپ یوں سمجھ لیں کہ دکھتا پھوڑا بن جاتا ہے ولد زنا، یعنی زنا سے پیدا ہونے والی اولاد، اسے کسی سے نہ ورثہ ملتا ہے، نہ کوئی اس کی معاشی کفالت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، اور پورے معاشرے کے لیے وہ ایک درد سر بن جاتا ہے۔ تو یوں اگر آپ دیکھیے تو فطرت کے عین مطابق رشتہ نکاح انسان کے لیے بہت بڑی رحمت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی دولت، بہت بڑی نعمت، کیونکہ اس کی وجہ سے ایک مستقل سلوشن دے دیا گیا کہ معاشرے کے اندر گھرانے کیسے وجود میں آئیں گے، اور ان گھرانوں کے افراد کے درمیان جو تعلق قائم ہوگا وہ کیسے ایک دوسرے کی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، اور کس منٹالٹی کے تحت، کس مائنڈ سیٹ کے تحت، ان کی ذہن سازی کیا ہوگی، اللہ سے ثواب کی امید کے تحت، اور اللہ کے عذاب کے خوف سے بچنے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے اس کے عذاب کا خوف رکھتے ہوئے ان تمام امور سے بچنے کی کوشش کرنا جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جو رشتے کو خراب کرنے والے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اور اس رشتے کی حقیقت کو سمجھ کر کہ یہ رشتہ بنیادی طور پر لباس جیسا ہے، اور اس لباس کو باعث سکون بھی بنایا، باعث زینت بھی، موسم کے سرد و گرم سے بچنے کا ذریعہ بھی، اور ستر پوش بھی بنایا۔ تو اللہ پاک نے اس رشتے کی حقیقت کو اسی لیے واضح کیا ہے کہ اس رشتے کو اختیار کرنا آسان ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ انسان ایک سوشل اینیمل ہے، معاشرتی حیوان ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ انسان ایک اخلاقی حیوان ہے، اور انسان اور حیوان میں اگرچہ جسمانی طور پر مشابہت پائی جاتی ہے، مگر اخلاقی اعتبار سے انسان کا معاملہ جانوروں کے مقابلے میں بالکل مختلف ہے۔
جانور اپنے اندر کوئی اخلاقی احساس نہیں رکھتے، لیکن انسان کے اندر اخلاقی حس موجود ہے، اخلاقی احساس ہے۔ تو اخلاقی پابندیوں کے دائرے میں رہ کر جنسی تقاضے پورے کرنے کے لیے رب العزت نے نکاح کا انسٹیٹیوشن قائم کیا، نکاح کا طریقہ مقرر کیا، اور اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ رشتوں کو حرام قرار دے دیا کہ یہاں پر یہ رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، اور باقی رشتوں کو اس کے لیے جائز قرار دیتے ہوئے مرد اور عورت کے درمیان رشتہ نکاح قائم کر کے خاندانی زندگی گزارنے کا حکم دیا، جیسے سورہ النساء کی آیت نمبر 24 میں فرمایا وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ، اور ان حرام عورتوں کے علاوہ جو عورتیں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، بشرط یہ کہ تم اپنے مال کے ذریعے سے ان کے طلبگار بنو، ان کو قید نکاح میں لے کر، نہ کہ بدکاری کے طور پر۔ تو بدکاری کے مقابلے میں رشتہ نکاح ایک خوبصورت تعلق ہے۔ اگر ہم رشتہ نکاح کو ایک اور اعتبار سے دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ رشتہ ہے تو صنفی کشش کی تکمیل کے لیے، لیکن اس کی اخلاقی تنظیم کا نام نکاح ہے، اس کی اخلاقی طور پر تنظیم کی گئی ہے۔ اور عورت اور مرد کے درمیان یہ رشتہ جب نکاح کی صورت میں قائم ہوتا ہے تو یہ باقاعدہ ایک تنظیم ہے، باقاعدہ ایک منظم قسم کا تعلق ہے، جس کے تقاضے بھی ہیں اور جس کے فرائض بھی ہیں۔ نکاح سے بڑھ کر کوئی دوسرا طریقہ اس رشتے، اس تعلق کو منظم کرنے والا نہیں ہے۔ جتنے جنسی طریقے اختیار کیے جاتے ہیں رشتہ نکاح کے علاوہ، وہ سب غیر انسانی طریقے ہیں، وہ سب اینیمل لیول پر تعلق قائم کرنا ہے۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں دوسری بات جو میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ جس کے بارے میں سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر آپ پہلی بات کے بارے میں کوئی اپنی اوپینین دینا چاہیں یا کچھ شیئر کرنا چاہیں تو آپ دیکھ لیں، ورنہ ہم آگے بات جاری رکھیں یا کچھ کہیں گے؟ جاری رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دیکھیے دوسری چیز جو اس رشتے کے حوالے سے ذہن میں رکھنے والی ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جب یہ تعلق قائم ہو جاتا ہے تو اسلام مرد کو کیا حیثیت دیتا ہے اور عورت کو کیا حیثیت دیتا ہے۔ اسلام کے بارے میں بہت بڑے پیمانے پہ یہ غلط فہمی پھیلائی گئی کہ اسلام عورت کو یہ حق نہیں دیتا، عورت کو وہ حق نہیں دیتا جو حق مرد کو دیتا، اور مرد کا جو مقام ہے وہ عورت کے مقابلے میں بہت مختلف ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اس رشتے کی حقیقت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور خاص طور پر یہ غلط فہمی جو پیدا ہوئی، اور ایون مسلمان اس غلط فہمی کا شکار ہیں بڑے پیمانے پر، اور اللہ رب العزت کے حکم کی وجہ سے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، اس بنیاد پر بہت بڑی یعنی غلط فہمی پیدا ہوئی، حالانکہ وہ بات سچی ہے، حقیقت ہے۔ تو اس رشتے کی حقیقت کیا ہے؟ رب العزت کے فرمان سے پتہ چلتی ہے بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، یعنی تمہارے درمیان انسان ہونے کی حیثیت سے بھی فرق نہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھی فرق نہیں، تمہارے درمیان حقوق و فرائض اللہ رب العزت نے جو قائم کیے ہیں بنیادی اصول کے تحت، اور وہ بنیادی اصول کیا ہے کہ مرد اور عورت دونوں شریک حیات ہیں، یعنی ایک دوسرے کی زندگی کو شیئر کرتے ہیں، ان کی حیثیت حکمران اور رعایا کسی نہیں ہے۔ تو مرد اور عورت دونوں ایک دوسرے کا جز ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 195 سے ہمیں پتہ چلتا ہے الحمدللہ۔ تو ایک دوسرے کے رفیق حیات، ایک دوسرے کے شریک حیات، ایک دوسرے کا حصہ ہیں۔ اسی سے یہ متعین ہوتا ہے کہ مرد کا عورت پر کیا حق ہے اور عورت کا مرد پر کیا حق ہے، اور فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں دونوں کو کیا کرنا ہے۔ اگر آپ ماڈرن سویلائزیشن میں دیکھیں تو دونوں کو ایک دوسرے کے برابر قرار دیا گیا ہے، ایک دوسرے کا ہمسر قرار دیا ہے،
اسلامی معاشرے میں مرد اور عورت دونوں شریک کار ہیں، یعنی شریک حیات ہیں. ہمسر ایک برابر نہیں قرار دیا کیونکہ ڈیوٹیز کا فرق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جسم الگ طرح کے دیے، دونوں کے لیے اللہ پاک نے طریقہ کار الگ الگ رکھا ہے، کام کرنے کا جو میدان ہے وہ فرق رکھا ہے. تو کام کرنے کا میدان جب فرق ہے تو اس کی وجہ سے ہمسر کیسے ہو سکتے ہیں، ایک برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ مرد نے اور ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے، عورت نے اور ڈیوٹیز پرفارم کرنی ہے. اب آپ صرف اسی ایک ڈیوٹی کے حوالے سے دیکھ لیجئے، عورت تو 9 مہینے مشقت کاٹتی ہے، مرد کیسے اس کے ہمسر ہو سکتا ہے؟ اس دوران مرد تو کوئی ایسا فریضہ انجام نہیں دے رہا ہوتا، نہ اس کی تکلیف میں کمی کرنے کا باعث بن رہا ہوتا ہے. جب ڈیلیوری ٹائم آتا ہے تو اس وقت مرد کیسے عورت کا ہمسر ہو سکتا ہے؟ جب عورت بچے کو دودھ پلاتی ہے، مرد کیسے اس کا ہمسر ہو سکتا ہے؟ 2 سال تک دودھ پلانا، 2 سال تک ڈیوٹی وہ پرفارم نہیں کرتا، عورت پرفارم کرتی ہے. 9 مہینے تک عورت اسے پیٹ میں رکھتی ہے، مرد کا اس دوران بھی کوئی حصہ نہیں ہے، ہمسر کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں شریک کار ہے، کیونکہ اس دوران وہ اپنے حصے کا کام کرتا ہے، عورت اپنے حصے کا کام کرتی ہے. بڑا نیچرل کانسیپٹ ہے، فطری تصور ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے، حقیقت ہے، حق ہے. یہی سچی بات ہے کہ مرد اور عورت دونوں شریک حیات ہیں. کیونکہ جب ایک عورت پریگننٹ ہوتی ہے، ایک عورت جب دودھ پلاتی ہے تو مرد جو ہے وہ کما کر بھی لاتا ہے، وہ بچے کی اور ماں کی دونوں کی کیئر کرتا ہے، ان کی حفاظت کرتا ہے، اور ان کی ضروریات کو پرووائڈ کرنے کے لیے اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرتا ہے. الحمدللہ. تو اس لحاظ سے وہ شریک کار تو ہے، لیکن اس کے کام کی نوعیت فرق ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے نزدیک مرد عورت کا اور عورت مرد کی شریک حیات ہے، لیکن دین فطرت نے دونوں کے جو امور انجام دینے کا طریقہ کار رکھا ہے وہ ایسا ہے کہ جس کی وجہ سے ٹکراؤ کے لیے فضا مشکل سے پیدا ہوتی ہے اگر دونوں اپنے فرائض کو اللہ کے خوف کی وجہ سے اس سے ثواب کی امید پر برقرار رکھنے کی کوشش کریں. تو اسلام نے سادہ اصول اختیار کیا ہے جو قابل عمل ہے. ہر خاندان اس اصول کے مطابق سکون اور عافیت کا گہوارہ بن سکتا ہے اگر سنجیدگی کے ساتھ ان اصولوں کو قبول کیا جائے. اگر عورت اور مرد کے تعلق کے بارے میں ہم فقہائے اسلام کے اصولوں کو سامنے رکھنا چاہیں تو اصل میں فقہائے اسلام کے اصولوں کے مطابق رشتہ وجود میں تو آتا ہے اور رشتہ بریک کرنے کے لیے بھی اصول موجود ہیں، لیکن نبھانے میں ان کا کوئی کردار نہیں ہے. یعنی کیونکہ وہ تو صرف یہ واضح کرتے ہیں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، لیکن کیسے اس رشتے کو مضبوط بنانا ہے اس کے لیے فقہی اور جزئی تفصیلات میں ہم نہیں جائیں گے انشاءاللہ. آپ چاہیں تو ان کو بہت ساری کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، نکاح اور طلاق کے حوالے سے بھی، اور اسی طرح سے یعنی فقہ کی جو خصوصی کتابیں ہیں ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں. ہم تو یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ عورت کے مقابلے میں مرد کی حیثیت کیا ہے، یعنی خاندانی نظام میں اس کو کیا حیثیت دی گئی. اب آپ دیکھیے کہ جب رشتہ نکاح ہوتا ہے دونوں اس رشتے میں منسلک ہوتے ہیں تو ایک انسٹیٹیوشن وجود میں آتا ہے، ایک ادارہ جس کو خاندان کہتے ہیں، فیملی کہتے ہیں. ہر سوشل انسٹیٹیوشن کی طرح دیکھیں معاشرتی زندگی میں، معاشرتی نظام میں اگر ہم دیکھنا چاہیں 4 بنیادی ادارے ہیں. ایک ریاست کا ادارہ ہے، ہر ایک علاقہ جہاں پہ افراد کثرت سے رہتے ہیں وہاں ایک حکومت کی، ایک ریاست کی ضرورت ہوتی ہے، اور ریاست کے تحت ان کے سارے امور کو منظم کیا جاتا ہے. اس لیے انتظامیہ، مقننہ، عدلیہ، 3 اس کے ونگز ہیں جو وجود میں آتے ہیں. اور دوسرا ادارہ جو ہے سوشل انسٹیٹیوشن، وہ تعلیم کا ادارہ ہے جسے اسکول کہہ سکتے ہیں آپ. اور تیسرا ادارہ جو ہے
عبادت کے لیے وجود میں آتا ہے، جسے آپ مسجد کہہ سکتے ہیں، اور کہیں وہ مندر ہے اور کہیں وہ کلیسا ہے، کہیں وہ کوئی بھی حیثیت رکھتا ہو، لیکن ہر سوسائٹی کی ضرورت ہے ایک عبادت گاہ کی، ہر سوسائٹی کو ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طرح سے افراد کے باہمی تعلق کے لیے خاندانی نظام جو ہے اس کی ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو مرد اور عورت کے باہمی تعلق کی وجہ سے یہ ادارہ وجود میں آتا ہے جسے خاندان کہتے ہیں۔ تو یہ 4 بنیادی انسٹیٹیوشنز ہیں۔ کیا آپ مجھے بتائیں گے 4 کون سے انسٹیٹیوشنز ہیں؟ جی، ریاست ہے، تعلیمی ادارہ ہے، ادارہ کون سا ہے؟ اسکول۔ ریاست ہے، اسٹیٹ ہے، اسکول ہے، مسجد ہے اور خاندان ہے۔ یہ 4 ادارے۔ تو خاندان کا ادارہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اس لیے کہ بہت سے خاندان مل کر ہی ایک معاشرے کو وجود میں لاتے ہیں۔ تو جیسے ہر ادارے کا ایک سسٹم ہوتا ہے نا جس کے تحت اس کو چلایا جاتا ہے، اسی طرح سے خاندانی نظام کو چلانے کے لیے بھی باقاعدہ طور پر رب العزت نے سسٹم بنایا ہے۔ اس ادارے کا بھی کسی کو نگران ہونا چاہیے، اس کا بھی کوئی ناظم یعنی انتظام کرنے والا ہونا چاہیے۔ رب العزت نے اس کا انتظام چلانے کے لیے، اس کی نگرانی کے لیے مرد کا انتخاب کیا اور فرمایا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہے۔ یہ سورہ النساء کی آیت نمبر 34 ہے۔ لیکن یہاں پر میں ایک بات واضح کرنا چاہتی ہوں کہ مرد کو قوام بنانے کا مطلب اسے افضل قرار دینا نہیں ہے کہ مرد اب عورت سے افضل ہو گیا۔ مرد کو قوام بنانے کا تعلق انتظامی معاملات سے، انتظامی بنیاد پر اس کا تقرر کیا گیا، نہ کہ مرد کے افضل ہونے کی بنیاد پر اس کا تقرر کیا گیا۔ انتظام چلانے کے لیے اس کا انتخاب کیا گیا، اس بنیاد پر نہیں کیا گیا کہ عورت کے مقابلے میں مرد افضل ہے لہٰذا اس کو قوام ہونا چاہیے۔ یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہیں، یعنی ان کے امور کا انتظام کرنے والے ہیں۔ آپ اس کو یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی حکومت قائم ہوتی ہے، چاہے وہ جمہوری نظامی کیوں نہ ہو، تو ایک فرد کو تو نگران بنانا پڑتا ہے نا۔ تو جو نگران ہوتا ہے، اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس کے کتنے ووٹ ہوتے ہیں، ایک پرائم منسٹر کے کتنے ووٹ ہوتے ہیں، وہ بھی ووٹ کاسٹ کرتا ہے نا، اس کے کتنے ووٹ ہوتے ہیں؟ ایک۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ٹھیک ہے وقتی طور پر اسے انتظام چلانے کے لیے اسے اس کی تقرری ہو گئی، لیکن جب وہ اس ڈیوٹی سے فارغ ہوگا تو وہ بالکل دوسرے لوگوں کی طرح، اس کا بھی ایک ہی ووٹ ہے، اس کی حیثیت بڑھ نہیں گئی۔ تو اس لحاظ سے آپ اس ادارے کے سربراہ، اس ادارے کے نگران کی حیثیت کو بھی سمجھ سکتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا کوئی پرائم منسٹر بن جائے یا کسی ادارے کا کوئی پرنسپل ہو، یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہو، اپنے انتظامات کی وجہ سے اس کے اختیارات ضرور ہوتے ہیں، لیکن اس کا ایک درجہ ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی وہاں کے شہریوں کے مقابلے میں یا اس ادارے کے باقی افراد کے مقابلے میں اب وہ زیادہ افضل ہو گیا، یعنی اس کی حیثیت اتنی بڑھ گئی کہ اس ایک فرد کی وجہ سے یعنی باقی تمام افراد جو ہیں وہ زمین بوس ہو گئے، ان کی کوئی حقیقت نہیں رہ گئی۔ اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو نظام اس لیے وجود میں آتے ہیں تاکہ انتظامات مناسب طریقے سے چلتے رہیں، چاہے نظام حکومت کا ہو، چاہے نظام خاندان کا ہو۔ آخر کسی کو تو اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے اختیارات کا استعمال کر کے اس انسٹیٹیوشن کو زیادہ اچھے طریقے سے چلائے۔ تو انتظامی تقسیم کے علاوہ مرد اور عورت دونوں بالکل یکساں حیثیت رکھتے ہیں، کسی قسم کا فرق نہیں ہے۔
اگر ایک عورت قتل کرتی ہے تو اس کی ذمہ دار عورت ہے، مرد قتل کرتا ہے تو مرد ذمہ دار ہے۔ اگر مرد نیکی کرتا ہے اور عورت بھی نیکی کرتی ہے، عورت زیادہ نیکی کر لیتی ہے تو اسے عورت ہونے کی وجہ سے مرد کے برابر یا مرد کے نیچے نہیں رکھا جائے گا۔ جو جس نے کیا اس کو اپنے کیے کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اسی طرح سے ہر انسانی حیثیت میں بھی وہ آپس میں برابر ہیں، الحمدللہ۔ اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کے حوالے سے یہ بتایا کہ بے شک عورت کے بدلے میں مرد کو قتل کیا جائے گا، یعنی اگر کسی مرد نے عورت کو قتل کر دیا تو ایسا نہیں ہوگا کہ اس عورت کے بدلے میں مرد قتل نہیں کیا جا سکتا۔ انسانی حیثیت میں دونوں برابر ہیں، یعنی دونوں کی جان ایک جیسی محترم ہے، دونوں کا مال ایک جیسا محترم ہے، دونوں کی عزت ایک جیسی محترم ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو مال عورت کا ہے مرد اس عورت کے ساتھ نکاح کے بعد اس مال کو اپنا مال سمجھ بیٹھے۔ وہ مال عورت کا ہے، اس کے بارے میں وہ مختار ہے، وہ اس کو آزادانہ خرچ کر سکتی ہے، وہ مشورے سے چلنا چاہے اس کی مرضی ہے، باہمی تعلقات کی ہم آہنگی کی وجہ سے، لیکن اس پہ جبر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں یہ بات اتنے اچھے طریقے سے لوگوں نے سمجھ لی تھی کہ ایک بار جیسے دو خواتین آپ کے پاس آئیں، دونوں کا نام زینب تھا، دونوں کا سوال ایک ہی تھا کہ ہم اپنے شوہروں پر خرچ کرتی ہیں، کیا ہمیں اجر ملے گا؟ اب امیجن کریں کہ گھر میں خرچ کرتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ وہ یعنی مرد سے مال لے رہی ہیں، مال ان کا اپنا ہے، لیکن اب وہ خرچ کرنا چاہتی ہیں تو وہ چاہتی ہیں کہ ہم پر کلیئر ہو کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا یا نہیں، ہم بلا جواز ہی نہ خرچ کر رہے ہوں، حالانکہ اپنے گھر پہ خرچ کرنا ہے۔ ہماری سوسائٹی کی عورت اور ہماری سوسائٹی کے مردوں کو اس معاملے میں مائنڈ سیٹ بہت خراب ہے، کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ سمجھا جاتا ہے، مرد یہ سوچتا ہے میرا وقت ہے، عورت کو جب میں بیاہ کے لے آیا ہوں تو اس کا سارا وقت میرا وقت ہے، اس لیے میں اگر اسے اجازت دوں گا تب وہ کوئی کام کر سکتی ہے، اور اگر میرے وقت میں سے وہ کام کرتی ہے تو وہ مال اس کا نہیں ہے، وہ میرا ہی مال ہے۔ یہ غلط فہمی ہے بہت بڑی، جو بڑے پیمانے پہ پائی جاتی ہے، خاص طور پر دیندار حلقے میں، معذرت کے ساتھ کہ دیندار حلقے میں، اور جو قواتیں ہیں، میں بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے نہیں رکھنا چاہتی کیونکہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ اسلام کی جو اصل خوبصورتی ہے اور اصل اسلام ہے، ہمارا مقصد اس کو سمجھنا ہے، اور جہاں اس کے خلاف اگر کوئی سمجھ رہا ہے تو بہت ساری چیزیں جو آپ کے سامنے آتی چلی جائیں گی، اور آپ انشاءاللہ جب اسلام کی اصل تعلیمات کے ساتھ اسے میچ کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ایک خود ساختہ من گھڑت طریقہ کار ہے۔ جیسے عورت اگر بیمار ہو جاتی ہے تو اس کی بیماری پر شوہر خرچ نہیں کرے گا، یہ ایک کانسیپٹ ہے ہمارے دیندار حلقے میں، معذرت کے ساتھ، کہ وہ بیمار ہے، اپنی بیماری کے لیے عورت کہاں جائے گی؟ اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ اس بارے میں فتاویٰ پڑھنا چاہیں تو آپ کو بہت حیرت ہوگی، بہت تکلیف دہ صورتحال ہے۔ اتنا زیادہ اس انسٹیٹیوشن پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو فتاویٰ دیے گئے ان فتاویٰ میں کچھ چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جب فتاویٰ دیے گئے تو کلی حیثیت میں اس میں بہت زیادہ فرق آ گیا۔ تو ایک عورت جب صحت مند ہو تو سارا خاندان فائدہ اٹھائے، جب وہ بیمار ہو تو عضو معطل کی طرح بیکار کر کے اسے پھینک دیا جائے، یہ کیسا کانسیپٹ ہے؟ اور اس کے لیے بہت دلائل بھی دیے جاتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ میں نہیں چاہتی کہ آپ اسے اسلام سمجھیں، آپ ریئل اسلام کو دیکھیں کہ ایک عورت اگر مال خرچ کرنا چاہتی ہے تو اللہ کے رسول کے پاس پہنچتی ہے، مجھے اجر تو ملے گا نا، کہ میں اجر کے لیے تو خرچ کر سکتی ہوں لیکن صرف تعلق کے لیے نہیں خرچ کروں گی، بھائی نہیں اس کا جی چاہتا خرچ کرنے کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوہرا اجر ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا اجر اور ایک قرابت داری کا اجر، رشتہ داری کی وجہ سے دوہرا اجر۔ کتنا سچا دین ہے کہ اگر عورت خرچ کرتی ہے تو اس کو کتنا ویلیو کیا جاتا ہے کہ تمہیں، چونکہ خرچ کرنا عورت کی ذمہ داری نہیں ہے اس لیے وہ خرچ کرے گی، رشتہ داری کی وجہ سے اس کا اجر ہے، خرچ کرے گی تو جیسے اسے صدقے کے لیے خرچ کرنے پہ اجر ملے گا ایسے ہی اسے یہاں بھی اجر ملے گا، تو وہ دوہرا اجر پاتی ہے الحمدللہ۔ تو شریعت کی نظر میں
عورت اور مرد کے درمیان کوئی قانونی تفریق نہیں ہے. جو قانون مرد کے لیے ہے وہی قانون عورت کے لیے بھی ہے. جو چیز ایک کے لیے وہی دوسرے کے لیے، جو چیز ایک کے لیے نہیں وہ دوسرے کے لیے بھی نہیں ہے. تو یہ بنیادی بات ہے اس رشتے کی حقیقت کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں ہمیں اس رشتے کو، اس کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.